अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, एक लफ्ज़ जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ चुकी है। यकीनन ये लफ्ज़ आप पॉलिटिकल पार्टीज़ से भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं और आम फहम लोगों से भी सुना जाता है कि तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ चुकी है या तब्दीली हो गई है। अब तब्दीली असल है क्या? आज हम ये जानना चाहेंगे कि असल तब्दीली क्या है, तब्दीली क्या होती है और किसको तब्दीली कहते हैं। आज हमने स्टूडियो में अपने इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान जनाब इरफान अली शाह साहब, आप रूहानी स्कॉलर हैं, उनको दावत दी है और ये जानेंगे आज कि तब्दीली क्या है। बढ़ेंगे अपने मेहमान की जानिब और उनसे हम जानेंगे असल तब्दीली क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं हज़ूर आपके? तबीयत से ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने आज अपना कीमती वक्त अता किया। अच्छा इरफान साहब, तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ चुकी है या तब्दीली आ रही है, तो हमें बताइए, हमारे नाज़रीन को भी, कि ये असल तब्दीली है क्या? अच्छा, इससे पहले अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे करूं, जी जी बिस्मिल्लाह। ये तब्दीली है क्या चीज़? कोई प्रोडक्ट है या कोई प्रोसेस है? हज़ूर, तब्दीली हम तो यही लफ्ज़ सुन रहे हैं कि जी तब्दीली आ चुकी है, कि माशरे की तब्दीली, जी जी, इकनॉमिकल तब्दीली, फिर मुल्की हालात की तब्दीली, फिर इसके अलावा जो रिफॉर्म्स हैं, जो लॉ रिफॉर्म्स हैं, उसकी तब्दीली, इस तरह की बातें जो हम अक्सर सुनते रहते हैं, उसको तब्दीली हम सुन रहे हैं। आप बताइए कि असल तब्दीली क्या है? असल तब्दीली जो जिसे बयान किया गया है वो इंसान की अपनी ज़ात की तब्दीली, उसके किरदार की तब्दीली है। ठीक है। असल तब्दीली जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, तज़किया है। अगर हम एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस को तब्दीली कहते हैं तो वो तो इस कायनात के अंदर वाहिद एक चेंज ऐसा कांस्टेंट है जो कि मुस्तकिल चल रहा है। ठीक है। वरना यहाँ पे कायनात के अंदर अगर आज तक जो कुछ भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो इंसानी रवैयों की तब्दीली की वजह से हुआ है। अजाब भी आए कौमों पर तो उनके रवैयों की वजह से, ठीक है, और अगर यहाँ पर खैर भी नाजिल होता है तो वो भी इंसानी रवैयों की वजह से। तो एक्चुअल तब्दीली जो है वो इंसानी रवैयों की है, उसकी ज़ात की तब्दीली है, जिसके मुतल्लिक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना कंपैरिजन किया करो रोज़ाना की बुनियाद पे कि अगर तुम्हारा आज तुम्हारे गुज़श्ता कल से बेहतर है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अगर वो उससे बदतर है तो फिर फ़िक्र करो। हम उसको सिर्फ एक आस्पेक्ट के अंदर देखते हैं कि क्या हमारी आज फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो कल से बेहतर हुई है या नहीं। इखलाकी तौर पे हम कितना गिर गए हैं या हम कितना बढ़ गए हैं, हम इस चीज़ को नहीं देखते। कंपैरिजन गलत कर रहे हैं हम। हमारे नज़दीक सक्सेस जो है वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक ग्रोथ का नाम है, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को सक्सेस नहीं कहा। अल्लाह पाक ने उसके लिए उलाइका हुमुल मुफलिहून, के वही लोग हैं जो कामयाब हुए, जो मुराद को पहुँचे, वो डिफरेंट जिक्र किया। अच्छा इरफान साहब, ये हक़ और हकीकत है जो आप कह रहे हैं। हमारे मौजूदा जो दौर है उसमें कामयाब इंसान उसको कहते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका जाहो जलाल होता है, जिसका अच्छा ओहदा होता है, जिसका अच्छा मनसब होता है, जो हर लिहाज से मुस्तहकम होता है फाइनेंशियली। जब हम ये जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि आप जब कंपैरिजन करते हैं कि बंदा इखलाकी तौर पे कितना बेहतर है, उसका बिहेवियर कितना अच्छा है, एक बंदा इखलाकी तौर भी अच्छा है, उसका बिहेवियर भी अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या वो बंदा उस बंदे से बेहतर है? लेकिन सोसाइटी कहती है कि जी वो बंदा बेहतर है जिसके पास माल ज़्यादा है, जिसके पास मनसब बड़ा है। सोसाइटी पूरी नहीं कहती इस तरह से, वो सिर्फ वो लोग कहते हैं जो मफाद परस्त हों, जिन्हें उनसे कोई मफाद वाबस्ता हो। वरना ये वो लोग भी जानते हैं कि उनके पीछे लोग उनके मुतल्लिक क्या कहते हैं। ये बहुत अच्छी हकीकतें हैं, वाज़ेह हकीकतें हैं जो सबको पता है कि किस तरह से, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्राइटेरिया दे दिया, कसौटी दे दी। काबिल कबूल अमल अल्लाह पाक के नज़दीक सिर्फ वो है। अच्छा, इसको भी बड़े डिफरेंट अंदाज से देखा जाता है कि हम उसको सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर किसी हुलिये के ऊपर फिट करके देखते हैं कि ये ऐसा है तो ये ठीक है या ये गलत है। ठीक है।
لیکن اگر ہم اس کو اپنے کردار کے اوپر دیکھیں، کیا ہمارے اخلاقیات، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ آج ہم ویسٹ سے متاثر کیوں ہیں؟ ان کے بیہیویئر کی وجہ سے۔ یہ کہتے ہیں جی وہ جھوٹ نہیں بولتے، کمٹمنٹ نہیں توڑتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، یہ تمام چیزیں نا، یہ تمام چیزیں تو یہاں پہ موجود ہیں ہمارے اندر، بالکل موجود ہے۔ ہم میٹیریلسٹک دوڑ کے اندر جب ان کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اچھی بات میں کیوں نہیں؟ اور ایکچولی یہ ہماری باتیں جو انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ تو یہیں سے ہی حاصل کیا گیا نا سب کچھ۔ اچھا یہاں سے نہ بھی حاصل کیا گیا ہو، فرض کر لیں وہ بھی اہل کتاب لوگ ہیں، اللہ پاک کی کتاب میں احکامات سب انسانوں کے لیے تمام ادوار کے اندر تھے، تو سب مسلمان، بیسک پرنسپل سب کے وہ سیم تھے۔ کون سا مذہب ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولو، چوری کرو، دھوکہ دو، غیبت کرو اور دیگر برائیاں جو ہیں کرو؟ کوئی ایک مذہب بھی ایسا؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ تو اس وجہ سے بیسک سب کے ایک ہی ہیں، ایڈاپٹیشن جو ہے بات ان پہ عمل کرنے کی ہے، اپنی قوم کی تربیت کی ہے۔ تعلیم یافتہ ہم لوگ دن بدن بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تربیت یافتہ نہیں رہے، تربیت کی کمی ہے صرف۔ بہت بڑی خوبصورت بات کی، اور تربیت کا جو فقدان ہے، اور تربیت کے لیے آپ دیکھیں جو ایک نیچرل پروسیس اور ایک جو نیچرل سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، وہ یہی دیا کہ جب تک انبیاء کا سلسلہ جاری تھا، ایک انسان کا موجود ہونا سوسائٹی میں جو کہ اس ڈیوائن سورس سے جڑا ہو، جو حکم وصول کرے وہی کی صورت میں، اور پھر عمل کی صورت میں اسے سنت میں ڈال کے لوگوں کو کر کے بتائے کہ ایسے کرنا ہے۔ ابھی ہم لوگوں کے اندر کنفیوژن اتنی زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے سامنے رول ماڈل کوئی نہیں ہے ویسا۔ آج سے کچھ سال پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ صوفیاء کے پاس کثرت سے بیٹھا کرتے تھے، ان کی مجالس ہوتی تھیں، ان کی محافل ہوتی تھیں، اس لیے بیٹھتے تھے کہ وہاں سے سیکھ سکیں۔ دین پڑھنے کا نام نہیں ہے، ہمارا دین جو ہے وہ تھیوری نہیں ہے، صرف پریکٹیکل ہے۔ تو جو پریکٹیکل ہے وہ ہم کسی لیب میں بھی جاتے ہیں کوئی پریکٹیکل کرنے کے لیے، تو کوئی انچارج وہاں پہ نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے۔ اچھا عرفان صاحب، یہ جو ایک بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، تعلیم ہے ہمارے پاس بہت زیادہ، لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ ہم موجودہ حالات کے اندر دیکھتے ہیں ہمارے جو اسکول ہیں، تعلیمی درسگاہیں ہیں، وہ بڑی اچھی تعلیم دے رہے ہیں، کانفیڈنس اور پھر مقابلہ، کمپٹیشن کے نام پہ، لیکن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو اخلاقی پستیوں میں جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے نا، آپ دیکھیں کمپٹیشن ہیلدی نہیں ہے۔ ایک انسٹیٹیوشن کے اندر ٹاپ کرنے والے 3 بچے ہوں گے، ٹاپ جو فرسٹ 3 پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں، جی بالکل، تو جو بیچارے نہیں کر سکے ان کا کیا قصور ہے؟ تصویریں صرف ان کی لگ رہی ہیں۔ ایک انسٹیٹیوشن اس کو اپنی سکسیس بتاتا ہے کہ میرے 3 بچوں نے یہ نمبر لیے۔ سر بزنس بھی تو کرنا ہے نا ان سے۔ وہ اب ایک دیکھیں نا، اپروچ نیگیٹو ہو گئی نا۔ اب درس وہاں سے تعلیم مل رہی ہے، صرف علم نہیں مل رہا، بیکاز تعلیم بطور پروڈکٹ بک رہی ہے۔ That's true. ڈگری، وہ اشفاق صاحب آپ فرماتے ہیں نا کہ جو ڈگریاں ہیں ہماری وہ رسیدیں ہیں ہماری کہ ہم نے یہ ایجوکیشن کی وہ پے کیا ہے ہم نے۔ تو اس میں جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے یہ تو کر رہے ہیں، کس کا رول، جو بات آپ کر رہے ہیں نا تربیت، اب تربیت ہمیں یہ تعلیم ہمیں یہ بات نہیں بتاتی کہ جب ہمیں برا کہا جائے تو ہمارا جو ری ایکشن ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ تربیت ہمیں یہ بتاتی ہے، قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہیں برا کہے اور تمہیں برا لگے تو سمجھ لو کہ تم واقعی برے ہو۔ دیکھیں مجھے کسی نے برا کہا، اس میں اب 2 آپشنز ہیں میرے پاس، یا تو اس نے برا کہا میں برا مان جاؤں، فوراً ناراض ہو جاؤں اس سے، یا پھر میں اس بات کے اوپر غور کروں، اگر میرے پاس تربیت ہوگی تو میں یہ دیکھوں گا کہ میرے اندر کون سا ایسا عیب ہے جس کی اس نے نشاندہی کی ہے، یہ اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے مجھے بتا کے۔ میں ایک انسان کے سامنے اگر میرا عیب ظاہر ہوا تھا تو میں اس کو اور کتنے انسانوں سے بچ سکتا ہوں اپنی اصلاح کر کے۔ بہت خوب، اس نے اپرچونٹی دی ہے مجھے۔ تربیت ہمیں یہ بتاتی ہے، ہمیں تعلیم یہ نہیں بتاتی۔ تعلیم ہمارے اندر علم جو ہے وہ
خالی علم یہ انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے. عمل جو ہے جب وہ علم عمل میں ڈھلتا ہے تو پھر عاجزی پیدا کرتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ سپونٹینیس رسپانس سے رک جاتا ہے, اس پہ غور و فکر کرتا ہے, سوچتا ہے کہ یہ اس کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں کہ اس نے یہ بات کی, اور پھر وہ اپنی اصلاح. اور پھر اصل تبدیلی جسے ہم جو موضوع بھی ہے ہمارا آج کا, وہ یہ ہے کہ ہماری توجہ جو ہے وہ لوگوں سے ہٹ جائے. میں لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دوں. جب میں تبدیلی کی بات کرتا ہوں تو پھر اس میں فوکس جو ہے وہ میری ذات ہے, میرا من. کیونکہ دیکھیں, اور پھر اس کے اندر بھی کچھ کویسچنز انسان جو ہے وہ اپنے, اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں گا تو میں اپنے آپ سے سوال کروں گا. جیسے اگر میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں یہ دیکھوں گا کہ میں ہوں کون. ابتدا سے نہیں, ابتدا سے اسے شروع کریں گے تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ. مجھے کیا ضرورت ہے ایک دم سے اتنی تیز زندگی کے اندر بھاگنے کی؟ میں کیوں بھاگ رہا ہوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیوں کر رہا ہوں؟ یہ سوال ہیں, یہ سوال ہے اپنی ذات سے انسان کے. میں کون ہوں, میں کون ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں. اور یہ سوال ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں آپ اپنے آپ سے ضرور کیجیے گا کہ میں کون ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں اور کس لیے کر رہا ہوں. کوئی بھی انسان جو ہے جب وہ اپنی سیلف اویئرنیس کے پروسیس میں جاتا ہے تو سب سے پہلے سوال ہی یہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اسے یہ جاننا کہ وہ کون ہے, مقصد. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے, اس کا کوئی آبجیکٹو ہے بھی یا نہیں. یعنی وہ عمل جو نیت سے خالی ہے وہ عمل نہیں ہے. اس کو تزکیہ نفس بھی کہیں گے. یہی ٹرانسفارمیشن ہے. ابتدا یہاں سے ہوتی, میں کیا کر رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں, جو میں کر رہا ہوں کیا یہ ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے, اس کی کوئی کسوٹی ہے پرکھنے کی میرے پاس. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا میں سب جانتا ہوں؟ اگر نہیں جانتا تو جو میں نہیں جانتا کیا وہ جاننے کی کویسٹ ہے میرے اندر, جستجو ہے. ایک یہ چیز, اور پھر کیا میں کسی کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں ہوں. کیا بات ہے. ٹرانسفارمیشن کے 2 سٹیجز ہیں صرف. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کی ذات سے جو شر کسی کو جا رہا ہے وہ رک جائے. یعنی میں یہ تو اعتراض کر رہا ہوں کہ میں فلاں آدمی سے بھی تنگ ہوں, میں فلاں سے بھی مجھے کوئی پریشان کر رہا ہے, وہ بھی پریشان کر رہا ہے, میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھ سے کتنے لوگ پریشان ہیں. اپنی ذات کو نہیں دیکھ رہا. اختیار میری ذات پر ہے, میں ان کو تو راضی کر سکتا ہوں جو مجھ سے تنگ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کی ذات سے جانے والا شر رک جائے, اور اس کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ اس کی ذات سے پھر خیر جاری ہو جائے. کہ وہ جو جن کا نقصان کر رہا تھا لوگوں کا لا علمی کی بنیاد پر, اب اسے جب علم مل گیا ہے تو پھر وہ ان کا بھلا کرنا شروع کرتے ہیں اپنی ذات سے, کسی کی ذات سے نہیں. حضور یہ ساری سیلف اسیسمنٹ ہے, آپ یہ نے تمام اپنی ذات کی پہچان کرنی ہے, اپنے آپ کو پہچاننا ہے, اپنی ذات کو پہچاننا ہے, اپنے من میں ڈوبنا ہے, اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نا کہ جب میں یہ سوال کرتا ہوں میں کون ہوں, اور جب مجھے اپنی نسبت کا, اپنے دین کا, اپنی ان تمام چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو پھر مجھے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. یعنی جس کی ترکیب خاص ہے اس کی ترتیب بھی خاص ہے. واہ واہ واہ, جس کی ترکیب خاص ہے اس کی ترتیب بھی خاص ہے. اور کتنے خاص, اور وہ ترتیب جو بتائی آپ نے وہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک اور شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ جباریو قہاریو قدوسیو جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اللہ اکبر, یہ مسلمان کی یعنی ہم یہ کہتے ہیں ہم لیب میں پریکٹیکل کرنے کے لیے گئے, ہم نے ایک کیمیکل ملایا, دوسرا تیسرا چوتھا ملا, یہ کمپاؤنڈ بن گیا. تو یہ 4 کیمیکلز انہوں نے بیان فرمائے کہ یہ ملتے ہیں تو مسلمان بنتا ہے. بے شک. تو اپنی ذات میں, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. جو انسان اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, لوگ اس سے
دوسروں کے متعلق سنسیریٹی کی امید رکھتے ہیں، یہ حماقت ہے۔ اور اپنے ساتھ مخلص ہونا، اپنے ساتھ سنسیئر اگر ہونا کوئی بنیاد ہے۔ بنیاد ہے، اگر کوئی انسان دیکھیں میں اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہوں کبھی؟ بالکل بھی نہیں۔ اور اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایسا تو پھر میری غلطی ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اور ذات کے ساتھ مخلص ہونے کے لیے پیرامیٹرز، میئرمنٹ، وہ کسوٹی ہونی چاہیے، وہ علم ہونا چاہیے، وہ عمل ہونا چاہیے، انصاف اپنی ذات کے ساتھ کرنا اپنی سب سے ذات کے پہلے، ساتھ پھر ہی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ممکن نہیں ہے اس کے بغیر۔ آپ دیکھیں کہ وہ معاشرے جو تھے، ان معاشروں کے اندر منافق بھی موجود تھے لیکن اکثریت مومنین کی تھی۔ آج بھی مومنین موجود ہیں لیکن اکثریت نہیں ہے۔ ایک جگہ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے آگے سوال کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مسلمان شراب پی سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں علی پی سکتا ہے، مطلب بہک جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا دوسرا، کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں کر سکتا ہے، نفس ہے، شر ہے، ہو سکتا ہے اس سے غلطی یہ بھی ہو جائے۔ تیسرا سوال آپ نے کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ علی وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم اگر محاسبے کی بات کرتے ہیں، ہمیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری اخلاقی حالت کیا ہے۔ آج آپ کسی پولیٹیشین کو لے لیں، کسی مذہبی اسکالر کو لے لیں، کہیں سجادگان کو لے لیں، کسی بھی بڑی ہستی کو لے لیں اور ان کے فالوورز کو دیکھ لیں، میجورٹی، مطلب میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک میجورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں، آپ کسی کو ایک کمنٹ کر دیں، فالوورز جو ہیں وہ آپ کو گالیاں دیں گے، سیم، برداشت ہی نہیں ہے، ٹالرنس نہیں۔ اچھا یہ کون سی تربیت ہو رہی ہے فالوورز کی؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ اپنی ذات کی پہچان جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہم جس ذات کے سامنے جواب دہ ہیں، ہمیں اس کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق خود کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت امام غزالی کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہ میں آپ کو صرف بیان کر دوں۔ ابلیس آیا ان کے پاس اور آ کے سوال کیا کہ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر کوئی مجھے بنائے اور پھر مجھے میرے عمل کی سزا بھی دے تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا کہ اب اس سے پہلے کہ میں تجھے جواب دوں، میرا ایک سوال ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اس نے کہا جی پوچھیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا کہ جس نے تجھے بنایا، اس نے تجھے تیری مرضی سے بنایا یا اپنی مرضی سے بنایا؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے بنایا تو مجھے اپنی مرضی سے۔ آپ نے فرمایا پھر وہ حق رکھتا ہے۔ اگر وہ تجھے تیری مرضی کے مطابق بناتا اور پھر تجھے تیرے عمل کی سزا دیتا تو پھر ظلم تھا۔ بے شک۔ جب اس نے بنایا اپنی مرضی سے نا، پھر وہ حق رکھتا ہے کہ تو اس کی اطاعت بھی کرے اور اس کے حکم کے مطابق عمل بھی کرے۔ پھر اس نے تمام آسانیاں، ریسورسز، اور ہماری روز کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ آج کا دن اللہ پاک نے ایک اور موقع دے دیا۔ میسج ہے، ایک پیغام میسج ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کے وقت میں اللہ پاک تمام مخلوقات پر موت طاری کر دیتا ہے اور صبح جسے چاہتا ہے اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اس کا اختیار ہے، اس کی اختیار، مرضی ہے، اس کی منشا ہے۔ عرفان صاحب بہت خوبصورت گفتگو، دل تو چاہ رہا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، انشاءاللہ اس طرح کی نشستیں، اس طرح کی گفتگو آپ سے مزید رہے گی، اور بہت ضروری ہے یہ چیزیں۔ جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کی تبدیل ہونے کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً وہ اثر تب بھی کرتی ہیں باتیں جب ہم اس طرح کی گفتگو، اس طرح کے پروگرام تواتر سے کرتے رہیں۔ اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی یہ کہوں گا کہ یقیناً یہ تبدیلی کا جو پروسیس آج ہم بات کر رہے ہیں، تبدیلی کی ہر طرف بات ہو رہی ہے، اور عرفان صاحب نے بھی یہ بات کوٹ کی کہ تبدیلی اصل میں اپنے من کی تبدیلی ہے، اپنے اندر کی تبدیلی ہے۔ حقیقت یہی ہے، سچ بھی یہی ہے۔ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہوگا، ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا، اور آنیسٹلی ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اور پھر تبدیلی شروع ہوگی، اور تبدیلی ہمیشہ اپنی ذات سے شروع ہوگی۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت۔ زندگی نے اتباع کی، سانسوں نے وفا کی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جلدی اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔